अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। शेख मुजफ्फर अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान के एक मतवसत मगर शरीफ घराने से था। उसके वालिद एक छोटे सरकारी स्कूल में उस्ताद थे जिन्होंने सारी जिंदगी दयानतदारी से गुजारी। मुजफ्फर बचपन से ही ज़हीन और संजीदा लड़का था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा अगर इल्म के साथ नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है, लेकिन किस्मत के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। वालिद के इंतकाल के बाद जब घर का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा, मुजफ्फर की दुनिया बदल गई। मेडिकल कॉलेज में चौथे साल का तालिब इल्म जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था, अचानक मजबूरी में तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी, छोटा भाई स्कूल में था और बहन की शादी की फिक्र सर पर। एक दिन वो घर के सहन में बैठा पुरानी फाइलें उलट पुलट कर रहा था कि एक पुरानी दोस्त की ईमेल मिली। जर्मनी में मेटेक यूरो कंपनी सफाई के वर्कर्स भर्ती कर रही है, तनख्वाह अच्छी है। उसने लम्हा भर सोचा, फिर एक लंबा सांस लेकर कहा, अगर मेरा इल्म किसी काम नहीं आया तो कम से कम मेरी मेहनत किसी के काम आ जाएगी। चंद महीनों बाद एक टिकट, चंद यूरो और वालिद की पुरानी जैकेट के साथ वो लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा था। रुखसती के वक्त माँ ने उसके हाथ में कुरान रखकर कहा, बेटा ईमान और दयानत कभी ना छोड़ना, चाहे जमीन कहीं की भी हो। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जब जहाज उतरा तो मौसम सर्द और अजनबी था। वो अपनी पुरानी जैकेट में सुकड़कर चलता गया, जैसे हवा भी गैर हो। सुबान अजनबी, लोग गैर मानूस, मगर उसके दिल में एक यकीन था, मेहनत और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती। कंपनी के नुमाइंदे ने उसे एक छोटे कमरे में रखा जहां 4 मजीद गैर मुल्की मजदूर रहते थे। कमरा तंग मगर उसके दिल में वसी हौसला था। अगली सुबह वो अपनी नई नौकरी के लिए निकला। कंपनी की इमारत शीशे की चमक में डूबी हुई थी। दरवाजे के सामने से गुजरते जर्मन मुलाजिमीन उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते, कुछ हंसते, कुछ बेनियाजी से गुजर जाते। वो अंदर दाखिल हुआ, जहां उसे एक बड़ी सफाई की ट्रॉली, चंद कपड़े और एक सुपरवाइजर मिला, जिसने सर्द लहजे में कहा, सफाई वक्त पर मुकम्मल होनी चाहिए। लैब की हर चीज कीमती है, कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वो इस बात में सर हिलाता है। पहली बार जब उसने लैब की चमकती हुई मेज़ें, माइक्रोस्कोप और दीवारों पर लगे कीमियाई फार्मूले देखे तो दिल के किसी कोने में एक चुभन सी हुई। यही तो वो जगह थी जिसका वो कभी हिस्सा बनना चाहता था, मगर अब वो सिर्फ झाड़ू पकड़ने वाला था। पहला दिन बहुत तवील था। उसने सुबह से शाम तक काम किया। दोपहर के वक्फे में वो अपने बैग से माँ के भेजे हुए सालन के साथ चावल निकालता है। बाकी सब जर्मन मुलाजिमीन एक साथ खा रहे थे, मगर किसी ने उसे बुलाया तक नहीं। वो खामोशी से कोने में बैठा खाता है और सोचता है, कभी ये मेज़ें मेरी भी हुआ करती थी, मगर अब मैं इनके नीचे झाड़ू देता हूँ। शाम को जब वो कमरे में लौटा तो हाथों में छाले पड़े थे, मगर चेहरे पर सुकून था। वो माँ की तस्वीरें देखता है, छोटे भाई की पुरानी कॉपियों पर हाथ फेरता है और दिल ही दिल में दुआ करता है, या अल्लाह बस इज्जत की रोजी देना, बाकी सब तुझ पर छोड़ दिया है। दिन गुजरते गए। वो सुबह सूरज से पहले उठता, मस्जिद के करीब वजू करके फजर पढ़ता और फिर कंपनी के लिए निकल जाता। काम के दौरान वो जर्मन अमले की गुफ्तगू सुनता, जिनके मुंह से अक्सर तंज झड़ते। एक दिन एक टेक्नीशियन ने हंसते हुए कहा, पाकिस्तानी यहाँ तक पहुँच गए, शायद अब जरासीम भी सफाई के काबिल नहीं रहे। मुजफ्फर ने खामोशी से झुककर सफाई जारी रखी। जवाब देने की बजाय उसने दिल में कहा, एक दिन तुम्हें मेरे हाथों की कदर मालूम होगी। रात को सोते वक्त वो अपने पुराने नोट्स खोल लेता, इंसानी जिस्म के डायग्राम देखता, कीमियाई फार्मूला दोहराता। इल्म अब भी उसके साथ था, बस मौका नहीं था। वो खुद से कहता, मैं सफाई वाला ज़रूर हूँ मगर जाहिल नहीं। मैं उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ जो आने वाला है। फ्रैंकफर्ट के सर्द मौसम में भी उसके अंदर की आग कभी सर्द ना हुई। हर दिन, हर तंज, हर खामोश आंसू उसके अज़म को मजबूत कर रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही सफाई करने वाले हाथ किसी की जिंदगी बचाएंगे।
اور وہی لوگ جو آج اسے کمتر سمجھتے ہیں کل اس کے سامنے جھک کر معافی مانگیں گے۔ مگر اس لمحے وہ بس ایک مزدور تھا، ایمان والا، خوددار اور خاموش۔ شیخ مظفر کی زندگی اب ایک باقاعدہ روٹین میں ڈھل چکی تھی۔ صبح کا آغاز ہمیشہ اندھیرے میں ہوتا، فجر کی اذان کے بعد وہ وضو کرتا، اللہ سے مدد مانگتا اور پھر موٹی جیکٹ پہن کر کمپنی کی طرف چل دیتا۔ جرمنی کی سرد صبحوں میں اس کے سانس کے ساتھ بھاپ اڑتی، مگر اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے محنت کو اپنا راستہ بنا لیا، اس کے لیے کوئی سردی یا مشکل رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میٹک یورپ کے دفتر میں وہ سب سے پہلے پہنچتا، باقی ملازمین ابھی اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے۔ وہ پہلے ہی صفائی شروع کر دیتا۔ اس کے ہاتھوں میں جھاڑو نہیں بلکہ عزم کی طاقت تھی، مگر لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے۔ ان کے لیے وہ بس ایک پاکستانی جینیٹر تھا، ایک غیر ملکی مزدور جو ان کے جوتوں کے نشان مٹانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بعض اوقات جب وہ لیب کے فرش پر جھکا ہوتا تو جرمن عملہ ہنستے ہوئے اس کے قریب سے گزرتا۔ یہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں آ کر محنت کش بننے پر فخر کرتے ہیں۔ مظفر یہ سن کر کچھ نہیں کہتا، بس دل میں دعا کرتا، اے اللہ ان کے دلوں میں بھی انسانیت پیدا کر دے۔ اس کے لیے سب سے بڑا سکون دن کے آخر میں اپنے گاؤں کال کرنا تھا۔ وہ جب ماں کی آواز سنتا تو تھکن جیسے دور ہو جاتی۔ بیٹا تیری آواز سن کر لگتا ہے تو کامیاب ہے، ماں اکثر یہی کہتی۔ مظفر مسکرا کر جواب دیتا، امی کامیابی وہ نہیں جو نظر آئے، کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اصل خواب سے دور جا چکا ہے۔ کبھی وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اب دوسروں کے جوتوں کے نشان مٹا رہا تھا۔ لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس کے نزدیک عزت رزق عبادت کی طرح تھی۔ دن کے وقت وہ لیب کی صفائی کرتے ہوئے دیواروں پر لگے سفید بورڈز پر نظریں ڈال لیتا۔ ان پر درج میڈیکل فارمولے، جرمن میں لکھی ہوئی رپورٹس اور بائیو کیمسٹری کے خاکے اسے اس کے ماضی میں لے جاتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتا، میں بھی یہ سب سمجھ سکتا ہوں، بلکہ شاید ان سے بہتر۔ لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سمجھاتا، یہ میرا کام نہیں، مجھے صرف صفائی کرنی ہے، بحث نہیں۔ کبھی کبھار وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے فون پر میڈیکل لیکچر سنتا۔ اس کا کمرہ چھوٹا تھا مگر اس کے خواب بہت بڑے۔ رات کے وقت جب باقی مزدور گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، وہ ٹارچ کی روشنی میں اپنے پرانے نوٹس پڑھتا، ہاتھ میں پرانی ڈائری جس پر لکھا ہوتا، انسان کا جسم ایک معجزہ ہے، اسے سمجھنا عبادت ہے۔ اسی دوران ایک دن کمپنی کے ایک جرمن ریسرچر ڈاکٹر شوبرٹ نے اسے وقفے کے دوران میڈیکل کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ حیرت سے پوچھا، تمہیں اس سب کی سمجھ ہے؟ مظفر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، تھوڑی بہت صاحب، میں پاکستان میں میڈیکل پڑھتا تھا، حالات نے اجازت نہیں دی کہ مکمل کر پاتا۔ ڈاکٹر شوبرٹ نے سر ہلایا مگر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دلچسپ ہے، مگر یہاں تمہارا کام صرف صفائی ہے، تحقیق ہمارے سپرد رہنے دو۔ یہ جملہ خنجر کی طرح لگا، مگر مظفر نے سر جھکا کر کہا، جی سر۔ وقت گزرتا گیا اور مظفر نے سب کچھ برداشت کرنے کی عادت بنا لی۔ کبھی کسی نے فائل گرا دی تو الزام اس پر آیا، کبھی کسی مشین کے گرد و غبار ہو تو اس پر شور مچتا، مگر وہ کبھی بہانہ نہیں بناتا، بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، آئندہ زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کی یہی خاموشی آہستہ آہستہ لوگوں کو حیران کرنے لگی، کیونکہ غصے کے بدلے وہ صبر دکھاتا اور طنز کے بدلے مسکراہٹ۔ ایک دن جب لیب کا ایک تجرباتی آلہ خراب ہونے والا تھا، مظفر نے بر وقت نوٹ کیا اور اسے بند کر دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ کس نے بچایا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سکون آیا۔ کسی نے نہ دیکھا پر اللہ نے دیکھا۔ یہ اس کے ایمان کی علامت تھی کہ وہ تعریف کے لیے نہیں بلکہ نیت کے خلوص سے کام کرتا۔ شاموں میں جب وہ اکیلا کمرے میں بیٹھتا تو کبھی کبھی خود سے بات کرتا، مظفر تو نے خواب تو چھوڑ دیا مگر مقصد نہیں، شاید ایک دن موقع آئے گا، بس تجھے تیار رہنا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کی تصویر کے پاس رکھے قرآن کو دیکھتا اور آہستہ سے پڑھتا، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔
بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ دن ہفتے اور مہینے گزرتے گئے، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے مگر اس کی نیت نہیں رہی۔ وہ ہر دن پہلے سے زیادہ سیکھتا، ہر رات پہلے سے زیادہ پڑھتا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش پاکستانی مزدور علم، صبر اور ایمان کی طاقت سے ایک دن سب کے نظریے بدل دے گا۔ اور اس دن کے آنے میں اب زیادہ وقت باقی نہیں تھا، بس ایک لمحہ، ایک حادثہ اور ایک فیصلہ جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ شیخ مظفر کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ہر دن اپنے اندر ایک نیا قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ سب سے پہلے آتا، شام سب سے آخر میں جاتا، جہاں باقی مزدور وقت ختم ہونے کے انتظار میں رہتے، وہاں مظفر اپنی آنکھوں میں ایک مقصد کی چمک لیے کام کرتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اللہ نے اسے کسی بڑی آزمائش کے لیے چنا ہے اور وہ یہ امتحان پورے وقار سے دے رہا تھا۔ کمرے میں واپسی کے بعد وہ تھکن سے چور ہوتا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور۔ دوسرے مزدور ہنسی مذاق کرتے، موبائل پر ویڈیوز دیکھتے، مگر مظفر اپنے بستر کے قریب رکھی ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ جاتا۔ وہ پرانی کتاب کھولتا جس پر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان جمے تھے، ہیومن اناٹمی اینڈ کلینیکل پیتھولوجی۔ یہ وہ کتاب تھی جو وہ پاکستان سے لایا تھا۔ کتاب کے کنارے پیلے ہو چکے تھے، مگر اس کے علم کی خوشبو اب بھی تازہ تھی۔ وہ ٹارچ کی ہلکی روشنی میں میڈیکل اصطلاحات دہراتا، انگریزی اور جرمن کے درمیان معنی تلاش کرتا۔ اس کے پاس ایک سادہ نوٹ بک تھی جس میں وہ ہر نئے لفظ کے ساتھ اردو معنی لکھتا۔ کبھی کبھی خود سے کہتا، یہ زبان مشکل ضرور ہے مگر علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جرمنی میں وقت کے ساتھ اس نے اپنے معمولات میں نظم پیدا کر لیا۔ کام کے دوران وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو غور سے دیکھتا، لیب کے آلات، ان پر لگے وارننگ لیبل، سٹوریج کے طریقے، سب کچھ یاد رکھتا۔ اسے احساس تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو یہی معلومات کسی بڑے کام آئیں گی۔ کبھی کبھار جب وہ لیب صاف کر رہا ہوتا تو سائنسدانوں کو مختلف دواؤں پر بحث کرتے سنتا۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں محفوظ ہوتے۔ وہ رات کو ان الفاظ کے معنی ڈھونڈتا اور کتابوں میں ان کی وضاحت پڑھتا، جیسے اس کے اندر دو زندگیاں چل رہی ہوں، ایک صفائی کرنے والے کی اور ایک چھپے ہوئے محقق کی۔ ایک دن کمپنی کے کچن میں دو ملازمین ہنس رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، وہ پاکستانی صفائی والا شاید کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جائے گا، اور دونوں زور سے ہنس پڑے۔ مظفر نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا کھانا اٹھایا اور کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ ایک خاموش عزم تھا۔ ہاں، بس تم ہنسو، لیکن ایک دن تمہیں انہی ہاتھوں پر فخر ہوگا جو آج جھاڑو پکڑ رہے ہیں۔ وہ رات اس نے دیر تک نیند نہیں کی۔ اس نے اپنی ماں کو یاد کیا، وہی ماں جو ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، اللہ محنت کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس جملے نے اس کے دل میں نئی آگ بھڑکا دی کہ وہ اب صرف صفائی نہیں کرے گا، سیکھنے کے ہر موقع کو قیمتی سمجھے گا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ مظفر کو کمپنی کی لائبریری میں صفائی کے دوران ایک میڈیکل میگزین ملا جس میں نئی دوا پر ایک تحقیقی مضمون تھا۔ اس نے چپکے سے میگزین کو چند منٹ کے لیے پڑھا، پھر واپس رکھ دیا، لیکن ان چند منٹوں میں اس نے پورا مضمون سمجھ لیا۔ اس مضمون میں ایک تجرباتی دوا کے بارے میں لکھا تھا جو نیٹرو کمپاؤنڈ سے رد عمل دکھاتی ہے۔ وہ یہی نکتہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی بات ایک دن اس کی زندگی بدل دے گی۔ اگلے دنوں میں ڈاکٹر شوبرٹ نے دوبارہ اسے میڈیکل کتاب پڑھتے دیکھ لیا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم واقعی سمجھتے ہو یہ سب؟ اس نے پوچھا۔ مظفر نے جواب دیا، جی سر، میڈیکل میری روح کا حصہ ہے۔ میں یہاں صفائی ضرور کرتا ہوں مگر دل سے اب بھی طالب علم ہوں۔ شوبرٹ نے سر ہلایا مگر اس کے لہجے میں اب طنز نہیں بلکہ دلچسپی تھی۔ اچھا ہے، تمہاری لگن قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد شوبرٹ کبھی کبھار اسے مختلف تحقیقی موضوعات پر سوال کر لیتا۔ مظفر کے مختصر مگر درست جوابات سن کر وہ حیران رہ جاتا، لیکن باقی عملہ ابھی بھی مظفر کو مسٹر کلینر کہہ کر بلاتا تھا۔ کوئی اس کے اندر چھپے علم کو نہیں جانتا تھا سوائے اس کے رب کے۔
رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھتا تو دل میں ایک ہی دعا کرتا، اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں اپنے علم کو انسانیت کے کام لا سکوں۔ فرینکفرٹ کی سرد ہواؤں میں اس کے ایمان اور علم کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب محض صفائی کرنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر علم، ایمان اور صبر کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دعائیں جلد قبول ہونے والی ہیں۔ ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو اسے دنیا کی نظروں میں بدل دے گا۔ شیخ مظفر کی زندگی جیسے ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی، صبح کام، شام تھکن، رات مطالعہ، مگر تقدیر اکثر ان لوگوں کے لیے غیر متوقع راستے چنتی ہے جو صبر کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کمپنی کی عمارت کی کھڑکیاں بخارات سے دھندلا رہی تھیں۔ مظفر حسب معمول سب سے پہلے پہنچا، ٹرالی کھینچتا ہوا لیب کے اندر داخل ہوا، مائکروسکوپ کی میزیں صاف کیں، فرش پر پھیلے پانی کے قطرات خشک کیے، ہر چیز کو وہ اس احتیاط سے صاف کرتا جیسے وہ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک پریشر گیج مشین پر پڑی جو معمول سے زیادہ شور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آلہ بہت حساس ہے اور اگر زیادہ دباؤ میں رہے تو پھٹ سکتا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا، دل میں خیال آیا یہ میرا کام نہیں، مگر اگر نقصان ہوا تو ذمہ داری اس کمپنی پر آئے گی جہاں میں کام کرتا ہوں۔ اگلے لمحے وہ جلدی سے آگے بڑھا، والو بند کیا اور دباؤ کا لیول نارمل کر دیا۔ پھر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر آلے کے پاس رکھ دیا، پریشر ریلیزڈ ٹو اوائڈ ڈیمیج، چیکڈ بائی مینٹیننس اسٹاف۔ وہ نوٹ لکھنے کے بعد چپ چاپ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح جب ٹیکنیکل ٹیم آئی تو سب حیران تھے کہ آلہ کیوں بند تھا۔ ایک ماہر نے کہا، یہ اگر چلتا رہتا تو پھٹ جاتا، ہمیں ہزاروں یورو کا نقصان ہوتا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ کس نے بچایا۔ مظفر نے بس دور سے سنا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت ٹھیک تھی، نیک تھی، تعریف انسانوں کی نہیں چاہیے۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ لیب میں صفائی کے دوران ایک نوجوان ریسرچر نے غلطی سے ایک تجرباتی محلول میز پر گرا دیا۔ وہ گھبرا گیا اور بغیر صفائی کے وہاں سے نکل گیا۔ مظفر نے فوراً عملہ نہ بلایا بلکہ خود احتیاط سے محلول صاف کیا۔ چونکہ وہ کیمیکل کے بارے میں جانتا تھا، اس نے پانی کی بجائے خشک کپڑے اور نیوٹرل محلول استعمال کیا تاکہ رد عمل نہ ہو۔ بعد میں ڈاکٹر شوبرٹ نے اسے دیکھ کر حیران ہو کر کہا، تمہیں کیسے پتا کہ اس کیمیکل پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے؟ مظفر نے نرمی سے جواب دیا، یہ کمپاؤنڈ نیٹرک بیس ہے، پانی اس کے ساتھ خطرناک رد عمل پیدا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر شوبرٹ چند لمحے چپ رہا، پھر کہا، تمہیں واقعی سمجھ ہے، مگر احتیاط کرنا، یہ کام خطرناک ہے۔ اس دن کے بعد شوبرٹ نے اسے تھوڑی عزت سے دیکھنا شروع کیا، مگر باقی عملہ اب بھی اسے صفائی والا ہی سمجھتا رہا۔ مگر مظفر کے لیے یہ چھوٹی سی پہچان بھی کافی تھی۔ اسے لگا کہ اللہ اس کے لیے کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ شام کے وقت وہ جب کمرے میں لوٹا تو دل میں ایک عجیب اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید کسی نے اس کی نیت نہیں دیکھی، مگر اس کے اعمال نے اس کے مستقبل کی سمت بدل دی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار دل میں ایک دعا کی، اے اللہ، اگر میرے علم میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے تو اسے کسی کے کام آنے دے۔ دن گزرتے گئے مگر کمپنی میں مظفر کی نیک نیتی چھپ نہ سکی۔ اب بعض ملازمین محسوس کرنے لگے کہ یہ شخص عام صفائی والا نہیں۔ جب کبھی مشینری میں معمولی خرابی ہوتی، مظفر اکثر خاموشی سے ٹھیک کر دیتا۔ کوئی شاباش نہیں دیتا مگر اس کے دل میں سکون آتا۔ ایک دن ڈاکٹر شوبرٹ نے مذاق میں کہا، مظفر، تم انجینئر بھی ہو یا صرف صفائی والے؟ وہ مسکرا کر بولا، صاحب، صفائی بھی ایک سائنس ہے، اگر نظام میں توازن نہ ہو تو بیماری پھیلتی ہے۔ یہ سن کر شوبرٹ چند لمحے مسکراتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ شخص صرف محنتی نہیں بلکہ سوچنے والا ہے، مگر باقی لوگوں کے رویے میں ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک خاتون ملازمہ اکثر اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہتی، اتنی محنت کس لیے؟ یہاں تو تمہارے جیسے لوگ ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں۔
مظفر بس اتنا کہتا، شاید، مگر میں یہ کام صرف زندگی کے لیے نہیں، ایمان کے لیے کرتا ہوں۔ اسی دوران اس نے نوٹ کیا کہ کمپنی کے اندر مختلف لیبارٹریز میں کئی حفاظتی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری میں سب لکھنا شروع کر دیا۔ کمرہ نمبر 4 میں کیمیکل سٹوریج غلط ترتیب میں، وینٹیلیشن کمزور، حفاظتی لباس اکثر غیر استعمال شدہ۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا مگر اپنے نوٹس بڑھاتا گیا۔ یہی خاموشی مجاہدہ آگے چل کر اس کے لیے سب سے بڑی چابی بننے والا تھا۔ وہ ان سب خامیوں کو سمجھ رہا تھا مگر جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ان مشاہدات کی ضرورت پڑے گی۔ اس رات وہ جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو سرد ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی، ماں کی تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی، آپ کہتی تھیں کہ خاموشی میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ شاید وہ وقت اب قریب ہے جب یہ روشنی سب دیکھیں گے۔ اس لمحے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ معمولی لگنے والے واقعاتی تفصیلات، ایک بند آلہ، ایک صاف محلول، ایک لکھا ہوا نوٹ، دراصل اس کی زندگی کی بنیاد بدلنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نظام میں کوئی چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اور شیخ مظفر کا امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ شیخ مظفر کے لیے وہ صبح کسی عام دن کی طرح شروع ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول فجر کی نماز پڑھی، ماں کے لیے دعا مانگی اور اپنی جیکٹ پہن کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ جرمنی کی ہوائیں سرد مگر پرسکون تھیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے خود سے کہا، آج بھی دن اچھا گزرے گا اگر نیت اچھی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی دن اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ جب وہ کمپنی پہنچا تو عمارت غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ چند ملازمین ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے صفائی کی ٹرالی کھینچتا ہوا لیب کی طرف گیا، صفائی شروع کی اور ہمیشہ کی طرح احتیاط سے ہر شیشے کے اوزار، مائکروسکوپ اور ٹیبل صاف کیے، مگر تھوڑی دیر بعد اسے دور سے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دو ملازمین خوفزدہ لہجے میں کچھ بول رہے تھے۔ ڈائریکٹر ہیلینا کالسپریڈی، میٹنگ روم ہری۔ مظفر ٹھٹک گیا۔ ہیلینا، یہی وہ عورت تھی جسے وہ اکثر دور سے دیکھتا تھا، ایک مضبوط، منظم اور سخت گیر خاتون جو سب سے زیادہ اصولوں کی پابند سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے مگر قدم خود بخود میٹنگ روم کے سامنے جا کر رک گئے۔ دروازے کے اندر سے ہڑبونگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کی، کسی نے پانی لانے کو کہا۔ مظفر نے اندر جھانک کر دیکھا تو ہیلینا کرسی پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، ہونٹ نیلے اور سانس ٹوٹی ہوئی تھی۔ دفتر کے اندر موجود میڈیکل ٹیم فوراً پہنچ گئی۔ ایک کمپنی ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کی۔ الرجک ری ایکشن انجیکشن، اس نے جلدی میں کہا۔ اینتھسٹامین دوائیں دی گئیں مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ہیلینا کی سانس مزید بگڑ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف مشینوں کی بپ بپ سنائی دے رہی تھی۔ مظفر نے یہ سب دور سے دیکھا۔ اس کے اندر چھپا ہوا میڈیکل طالب علم جاگ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بازوؤں پر سرخ دھبے ہیں مگر وہ عام الرجی والے نہیں، کچھ مختلف تھا۔ اس کی نگاہ فوراً کمرے کے کونے میں رکھے کیمیکل اسپرے پر گئی جو صفائی کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے دماغ میں پرانی کلاس کی یاد ابھری۔ سرٹین نیٹرو کمپاؤنڈز when inhaled can trigger systemic reaction with anti-inflammatory drugs۔ یہ جملہ اس کے استاد کا تھا جو اب اس کے ذہن میں بجلی بن کر گونج رہا تھا مگر وہ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کوئی صفائی کرنے والے کی بات نہیں سنے گا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ڈاکٹرز بار بار طریقہ بدل رہے تھے۔ کسی نے کہا مے بی اٹس شوک، دوسرے نے کہا ٹرائی ایڈرینالین، مگر سب بے بس تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر حالت وہی رہی۔ مظفر کے اندر کی کشمکش بڑھ گئی۔ کیا میں کچھ کہوں؟ کیا یہ غلط ہوگا؟ وہ اپنے رب سے دل میں دعا کرتا رہا، اے اللہ، اگر میری بات میں سچ ہے تو مجھے ہمت دے کہ کہہ سکوں۔ آخرکار جب حالات مزید بگڑنے لگے اس نے قدم بڑھایا۔ دروازے کے قریب موجود ایک نرس سے بولا، میڈم، کیا میں ایک نظر رپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ نرس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں دیکھنی ہے؟
مظفر نے نرمی سے کہا، میں نے میڈیکل پڑھا ہے، شاید کچھ سمجھ آ جائے، مگر بات مکمل ہونے سے پہلے کمپنی کے ڈاکٹر نے غصے سے کہا، یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں۔ مظفر رک گیا، مگر نظریں رپورٹ پر جمی رہیں۔ اس نے دیکھا کہ ہیلینا کو جو دوا دی گئی تھی وہ ڈکلوفینس پر مشتمل تھی، ایک دوا جو نائٹرو کمپاؤنڈر سے تعامل کر کے زہریلا عمل پیدا کر سکتی ہے۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یہ الرجی نہیں، کیمیکل ری ایکشن ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ دل چاہا سب کو بتائے، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ رات ہونے لگی، زیادہ تر عملہ جا چکا تھا، صرف ڈاکٹر شوبرٹ اور چند لوگ رہ گئے تھے۔ مظفر اب بھی باہر بیٹھا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں خاموش رہا تو شاید وہ مر جائے گی، اگر میں بولا اور غلط نکلا تو میری نوکری جائے گی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آہستہ سے میڈیکل روم کے دروازے پر دستک دی۔ شوبرٹ نے دروازہ کھولا، حیرت سے پوچھا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ مظفر نے آہستہ سے کہا، سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ شوبرٹ نے تیز لہجے میں کہا، اب وقت نہیں ہے، باہر جاؤ۔ اسی وقت ہیلینا کی مدھم آواز سنائی دی، لیٹ ہم سپیک۔ سب کی نظریں مظفر پر جم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آواز میں یقین تھا۔ سر یہ الرجی نہیں ہے، یہ دوا نائٹرو کمپاؤنڈ کے ساتھ ری ایکشن کر رہی ہے، آپ نے غلط علاج شروع کر رکھا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کسی نے ہنسی دبائی، کسی نے حیرت سے دیکھا، مگر شوبرٹ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں میڈیکل پڑھ چکا ہوں سر، حالات نے پڑھائی ادھوری چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر علم اب بھی یاد ہے۔ یہ جملہ کمرے میں گونج گیا۔ شوبرٹ نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پاکستانی صفائی والا اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اٹھانے والا تھا، اور اگلے چند گھنٹوں میں وہی قدم پورے دفتر کی نظریں بدل دے گا۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں شیخ مظفر پر تھیں۔ وہی شخص جو کل تک جھاڑو ہاتھ میں لیے فرش صاف کرتا تھا، آج ڈاکٹروں کے درمیان کھڑا سچ بولنے کی ہمت کر رہا تھا۔ شوبرٹ نے ایک سرد لہجے میں کہا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ الرجی نہیں بلکہ کیمیکل ری ایکشن ہے، تمہیں اندازہ ہے اگر تم غلط نکلے تو کیا ہوگا؟ مظفر نے گہری سانس لی، جی سر، مجھے اندازہ ہے، اگر میں خاموش رہا اور میری بات درست ہوئی تو ایک جان جا سکتی ہے۔ یہ جملہ سن کر کمرے میں موجود سب رک گئے۔ ہیلینا کی سانسیں اب بھی بھاری تھیں، مگر اس نے کمزور سی آواز میں کہا، لیٹ ہم ایکسپلین۔ مظفر آگے بڑھا، رپورٹ اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپنے لگیں۔ سر، مریضہ کو جو دوا دی گئی ہے اس میں ڈکلوفینک کمپاؤنڈ موجود ہے۔ یہ دوا نائٹرو کیمیکل کے بخارات کے ساتھ شدید رد عمل پیدا کر سکتی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 3 دن پہلے میٹنگ روم کی دیواروں پر نائٹرو اسپرے سے صفائی کی گئی تھی۔ اگر محترمہ ہیلینا نے انہی بخارات کو سانس کے ذریعے لیا تو دوا نے جسم میں زہریلا ری ایکشن پیدا کر دیا۔ ڈاکٹر شوبرٹ کے چہرے پر حیرت تھی، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مظفر نے ادب سے کہا، میں میڈیکل سٹوڈنٹ تھا سر، پاکستان میں تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی، لیکن میں نے پڑھائی کبھی نہیں چھوڑی۔ کمرے میں موجود نرسز ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ تو سمجھدار آدمی ہے، مگر سینئر ڈاکٹر ابھی بھی شک میں تھے۔ ایک بولا، یہ صفائی والا ہے، کوئی ماہر نہیں، ہم کیسے یقین کریں؟ اس پر ہیلینا نے کمزور آواز میں کہا، I trust him, let him do what he says۔ یہ الفاظ مظفر کے لیے ایک آزمائش اور موقع دونوں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر غلطی ہوئی تو سب ختم، مگر اگر بات درست ہوئی تو ایک جان بچ سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھایا، ڈاکٹر سے کہا، سب سے پہلے یہ دوا روک دیں، اس کے بعد مریض کو گرم فلوئڈ تھراپی دیں تاکہ زہریلا مواد کمزور ہو، اور وہ لمحہ بھر رک گیا، جیسے اپنے یقین کو پرکھ رہا ہو، اور جسم کے رد عمل کو نارمل کرنے کے لیے ہلکی ہربل سیرپ استعمال کریں۔ اس میں نیچرل انزائمز ہوتے ہیں جو جسم میں اینٹی ری ایکشن پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر الجھن تھی۔ شوبرٹ نے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، ہیلینا کے حکم پر ہم ٹرائی کرتے ہیں۔
सब ने मिलकर दवा बंद की, नई थेरेपी शुरू की। मुजफ्फर ने खुद हाथों से गर्म पानी तैयार किया, पट्टियों को निचोड़ा और हेलिना के माथे पर रखा। वो हर कदम एहतियात से उठा रहा था। एक लम्हे को सब खामोश थे, जैसे वक्त रुक गया हो। मशीन की बीप आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। हेलिना की सांस बेहतर हो गई, उसके चेहरे की जर्दी कम होने लगी। एक नर्स ने हैरत से कहा, हर पल्स इज स्टेबलाइजिंग। डॉक्टर शोबर्ट ने फौरन स्क्रीन पर देखा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजिंग, अनबिलीवेबल। कमरे में जैसे जिंदगी लौट आई। मुजफ्फर पीछे हटा, उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर बाद हेलिना ने आंखें खोल दी। वो थकी हुई मगर होश में थी। सब हैरान थे। शोबर्ट ने मुजफ्फर की तरफ देखा, तुमने आज हम सबको हैरान कर दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मुजफ्फर ने नरमी से कहा, सर मैंने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ वो इल्म इस्तेमाल किया जो कभी मैंने ईमान के साथ पढ़ा था। वो लम्हा कंपनी के लिए तारीख बन गया। अगले दिन सुबह जब ये खबर फैली कि डायरेक्टर की जान एक पाकिस्तानी सफाई वर्कर ने बचाई, तो सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। वही लोग जो उसे मिस्टर क्लीनर कहकर मजाक उड़ाते थे, अब चुप थे। उस दिन के बाद मुजफ्फर की ज़िंदगी में खामोश तब्दीली शुरू हो गई। हेलिना को जब मुकम्मल होश आया तो सबसे पहले उसने कहा, आई वांट, वेयर इज़ मुजफ्फर, आई वांट टू थैंक हिम माई सेल्फ। जब मुजफ्फर को अंदर बुलाया गया तो उसने झिझकते हुए दरवाजे के करीब रुक कर कहा, मैम, आई जस्ट डिड व्हाट वाज राइट। नो यू, हेलिना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नो यू सेव्ड माई लाइफ व्हेन एवरीवन एल्स was confused, you saw what others could not. मुजफ्फर ने नजरें झुका ली, ये सब अल्लाह की मदद थी मैडम, मैंने बस अमानत अदा की है। शोबर्ट ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, तुम्हें पता है मुजफ्फर, आज तुमने हम सबको इल्म की असल कदर याद दिला दी। शायद हम ओहदों और अलकाब में गुम हो गए थे। मुजफ्फर ने मुस्कुरा कर कहा, इल्म और खिदमत में कोई दर्जा नहीं होता सर, बस नीयत का फ़र्क होता है। रात को जब वो वापस अपने कमरे में आया तो आसमान पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठा वो माँ की तस्वीर को देखकर बोला, अम्मी, आप कहती थीं कि अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह सबके दिल बदल देता है। आज वो दिन आ गया और वाकई वो दिन, वो लम्हा था जब एक पाकिस्तानी मजदूर ने सिर्फ इल्म और ईमान के बल पर एक इंसान की जान बचाकर दुनिया को ये सिखाया कि इल्म का ताल्लुक ओहदे से नहीं, नीयत से होता है। हेलिना के सांस लेने का अंदाज बदल चुका था। उसकी आंखों में खौफ अब नहीं था जो कुछ घंटे पहले था, बल्कि एक अजीब सा सुकून झलक रहा था। डॉक्टर शोबर्ट के चेहरे पर हैरत के साथ इत्मीनान भी था। वो बार बार मॉनिटर की स्क्रीन देखता, फिर मुजफ्फर की तरफ नज़र डालकर सर हिलाता। Her vitals are stable now. This is unbelievable. नर्सिस की आंखों में सवाल थे कि आखिर वो पाकिस्तानी सफाई वाला कौन है जिसने एक लम्हे में उन सब की सिमत बदल दी। मुजफ्फर पीछे हटा, दिल में सिर्फ शुक्र अदा किया, ये अल्लाह का करम है, मैंने कुछ नहीं किया। वो अभी जाने ही वाला था कि हेलिना ने इसे रोक लिया। कमज़ोर मगर वाज़ेह आवाज़ में कहा, स्टे हियर मिस्टर मुजफ्फर। वो रुक गया, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। मैम, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। हेलिना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नो, यू डिड मच मोर देन ड्यूटी, यू गेव मी माई लाइफ बैक। उसके ये अल्फाज सुनकर मुजफ्फर के दिल में वो सारी रातें ताज़ा हो गईं जब वो लाइब्रेरी में किताबों के दरमियान बैठकर मेडिकल फार्मूले याद करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इल्म किसी दिन किसी की जान बचाने में काम आएगा। डॉक्टर शोबर्ट ने तमाम स्टाफ को मुखातिब किया, लेट्स नोट दिस डाउन केयरफुली, इट वाज ए केमिकल क्रॉस रिएक्शन, नॉट एन एलर्जी, वी मिस्ड इट बट ही डिड नॉट। उसने मुजफ्फर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है मुजफ्फर, तुमने ना सिर्फ मेरी लैब बल्कि हमारी सोच को भी साफ कर दिया। हमने तुम्हें हमेशा एक सफाई वाला समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इल्म का ताल्लुक डिग्री से नहीं, नीयत से है। कमरे में मौजूद सब ने पहली बार मुजफ्फर को मुख्तलिफ नज़र से देखा। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई चुप था, मगर सबके दिल में एक ही एहसास था, एहतराम।
اس رات کے بعد کمپنی کی عمارت میں جیسے فضا بدل گئی۔ اگلی صبح جب مظفر حسب معمول اپنی ٹرالی کے ساتھ آیا تو لوگوں کے چہرے نرم تھے۔ پہلے جو ملازم اسے دیکھ کر طنز کرتے تھے اب نظریں جھکا کر گزرنے لگے۔ کسی نے پہلی بار اسے سلام کیا۔ ایک نرس نے کہا، گڈ مارننگ مسٹر مظفر۔ یہ وہی لفظ تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، مگر مظفر کے اندر غرور نہیں تھا۔ وہ اب بھی اسی عاجزی کے ساتھ کام کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ عزت تب ہی باقی رہتی ہے جب انسان اپنی نیت صاف رکھے۔ 2 دن بعد جب ہیلینا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو اس نے مظفر کو اپنے دفتر بلایا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ جھجکا اندر داخل ہوا تو ہیلینا کے سامنے ایک طویل میز تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں شکر گزاری کی روشنی تھی۔ اس نے کہا، مظفر، I have been thinking about what happened. You did not just save my life, you saved the reputation of this company. If the wrong causes had been reported, we would have faced a legal disaster. You protected us all. مظفر نے سر جھکا کر جواب دیا، میم، میں نے صرف وہ کیا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہیے۔ ہیلینا نے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کہا، یو آر ناٹ اے جنریٹر مظفر، یو آر اے مین with knowledge and conscience. From now on, I want you to work closely with our safety team. یہ الفاظ سن کر مظفر چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے کانوں میں جیسے ماں کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا، نیت اچھی ہو تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے ہیلینا نے مظفر کو مختلف تحقیقی مراحل کے دوران مشورہ دینے کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ وہ اب لیب میں صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی ہدایات پر بھی نظر رکھتا۔ جب کوئی نیا کیمیکل آتا تو وہ نوٹس بورڈ پڑھتا اور خاموشی سے شوورٹ کو یاد دہانی کرا دیتا، سر، یہ مرکب نائٹرو اسپرے کے قریب نہ رکھا جائے۔ اب سب اسے غور سے سنتے تھے، کوئی ہنسی نہیں اڑاتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی عزت بڑھنے لگی۔ لوگ اس کے پاس آ کر پوچھتے، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، میں نے اپنی غربت سے سیکھا۔ صاحب، انسان کے پاس اگر ہمت اور نیت ہو تو علم خود راستہ بنا لیتا ہے۔ ایک شام جب سب لوگ جا چکے تھے، مظفر لیب میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر برف کے گرتے ذرات دیکھے اور دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کچھ ہفتے پہلے یہی عمارت اس کے لیے اجنبی تھی اور آج یہی عمارت اس کی محنت کی گواہ بن گئی تھی۔ اسی لمحے شوبرٹ اندر آیا۔ اس نے کہا، مظفر، تم نے صرف ایک زندگی نہیں بچائی بلکہ ہمیں وہ سبق دیا جو ہماری کتابوں میں نہیں۔ تم نے ثابت کیا کہ خدمت سب سے اعلیٰ علم ہے۔ مظفر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر، اگر علم انسانیت کے کام نہ آئے تو وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ ہیلینا کے حادثے کے بعد میٹک یورپ کی تاریخ بدل گئی۔ ایک پاکستانی مزدور نے انہیں دکھا دیا کہ انسان کا مرتبہ اس کے لباس سے نہیں، اس کی نیت اور خدمت سے بنتا ہے، اور شیخ مظفر احمد اب ایک عام صفائی والا نہیں رہا۔ وہ بن چکا تھا ایک مثال، ایک سبق اور ایک زندہ ثبوت کہ ایمان اور علم مل جائیں تو تقدیر بھی راستہ بدل دیتی ہے۔ اگلی صبح میٹک یورپ کی عمارت میں فضا بالکل بدل چکی تھی۔ کل تک جو راہداری طنز، غرور اور خاموش نفرت سے بھری ہوئی تھی، آج وہاں عجب سی نرمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھیرے لہجے میں سلام کر رہے تھے۔ وہی ملازمین جو شیخ مظفر کو محض ایک صفائی والا سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے، اب اس کے گزرنے پر نظریں جھکا لیتے تھے۔ کسی نے پہلی بار دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا۔ ایک نرس نے دھیرے سے کہا، گڈ مارننگ مسٹر مظفر۔ وہ چونک گیا لیکن مسکرا دیا۔ دل میں صرف ایک جملہ گونجا، عزت وہی دیتا ہے جو خالق عزت ہے۔ اس دن ہیلینا اپنی بیماری سے پوری طرح صحت یاب ہو کر دفتر واپس آئی۔ پورا اسٹاف مرکزی ہال میں موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب کھڑے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی۔ وہ آگے بڑھی، مائک کے سامنے رکی اور بولی، I want to say something important before we begin today's meeting.
کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کے چہرے متجسس تھے۔ ہیلینا نے گہری سانس لی اور کہا، چند دن پہلے میں زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی۔ ہماری میڈیکل ٹیم اپنی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اللہ نے میری جان بچانے کا ذریعہ ایک ایسے شخص کو بنایا جسے ہم سب نے کبھی نظر انداز کیا تھا۔ اس نے مظفر کی طرف دیکھا، وہ ہال کے پچھلے حصے میں کھڑا جھجک رہا تھا۔ ہیلینا نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر شیخ مظفر احمد، پلیز کم فارورڈ۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا، سر جھکائے ہوئے، دل میں جیسے طوفان چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا تھا۔ ہیلینا نے اس کے قریب آ کر کہا، This man whom you all called just a janitor saved my life when everyone else failed. He saw what our degrees could not see. He acted when he hesitated. Today I want all of you to remember true intelligence is not measured by position or uniform. ہال میں جیسے خاموشی پھیل گئی۔ کئی ملازمین کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ایک خاتون ریسرچر جس نے کل ہی طنز کیا تھا اب نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ ہیلینا نے مظفر کی طرف مڑ کر کہا، مظفر، you not only saved me, you reminded us of humanity. For that I owe you more than thanks. I owe you respect. پھر اس نے سب کے سامنے کہا، I apologize on behalf of this entire company for the way we treated you. یہ جملہ سن کر مظفر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا، میم پلیز ڈونٹ اپالوجائز۔ میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ سب میرے لیے محترم ہیں۔ ہیلینا نے مسکرا کر کہا، نو مظفر، ٹوڈے یو ٹاٹ us that being human is more important than being powerful. پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ کے چہروں پر آنسو تھے، کچھ کے دلوں میں شرمندگی۔ ڈاکٹر شوبرٹ آگے بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مظفر، کل تک ہم تمہیں صفائی والا سمجھتے تھے، آج تم نے ہمیں صاف کر دیا، غرور سے، تکبر سے اور جہالت سے۔ مظفر نے مسکرا کر جواب دیا، سر، صفائی صرف جگہوں کی نہیں، دلوں کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ پورے ہال میں گونج گیا۔ اس دن کے بعد میٹک یورپ کی پالیسی بدل گئی۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ تمام غیر ملکی ورکرز کو برابر کی عزت دی جائے گی۔ ہر مہینے ایک کمیونٹی ریکگنیشن ڈے منایا جائے گا۔ اس میں مظفر کی کہانی نئے ملازمین کو سنائی جاتی۔ لوگ کہتے، وہ پاکستانی مزدور نہیں، وہ ہماری کمپنی کا ضمیر ہے۔ چند دن بعد ایک جرمن اخبار نے سرخی لگائی، اے جینیٹر سیوڈ اے لائف اینڈ ٹاٹ جرمنی اے لیسن ان ہیومینٹی۔ تصویر میں مظفر ہیلینا کے ساتھ کھڑا تھا، سادہ نیلی وردی میں، مگر چہرے پر اعتماد اور ایمان کی روشنی۔ جب مظفر نے یہ خبر دیکھی تو اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے فوراً ماں کو فون کیا۔ لائن کی دوسری طرف کمزور مگر خوش آواز آئی، بیٹا، اللہ نے تیرے صبر کا پھل دیا ہے۔ مظفر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی، آپ نے سکھایا تھا کہ عزت علم سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ دفتر گیا، سب نے اسے احترام سے سلام کیا۔ کوئی اسے کلینر نہیں کہتا تھا، اب سب کہتے تھے، مسٹر مظفر آور ہیرو۔ مگر وہ دل ہی دل میں کہتا، ہیرو وہ نہیں جو شہرت پائے، ہیرو وہ ہے جو انسانیت نبھائے۔ شام کو جب وہ عمارت سے باہر نکلا، آسمان پر ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ وہ تھم کر بادلوں کو دیکھنے لگا، جیسے وہاں کسی سے بات کر رہا ہو۔ یا اللہ، اگر یہ عزت تو نے دی ہے تو اسے عاجزی میں بدل دے، اگر یہ کامیابی ہے تو اسے خدمت میں بدل دے۔ اسی لمحے ہیلینا کی آواز آئی، مظفر۔ وہ مڑا۔ ہیلینا مسکرا رہی تھی، کل ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس میں بیٹھو، بطور مشیر، بطور ساتھی، نہ کہ صفائی کرنے کے طور پر۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، میں حاضر ہوں میڈم، مگر میرا کام خدمت ہے، قیادت نہیں۔ ہیلینا نے کہا، اور یہی تمہیں قیادت کے لائق بناتا ہے۔ وہ لمحہ صرف مظفر کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک انقلاب تھا، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمان، علم اور سچائی مل جائیں تو صفائی والا بھی دلوں کا رہنما بن سکتا ہے۔
وقت گزرتا گیا اور میٹک یورپ میں شیخ مظفر کا نام دن بدن اس کا مقام بلند ہوتا گیا۔ وہ اب صرف صفائی کرنے والا نہیں رہا تھا بلکہ کمپنی کے ہر فرد کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کی سادگی، نرمی اور علم نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتا، لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ شکر تھا۔ سب کچھ اسی کا کرم ہے جس نے ذلت کے راستے سے عزت کی راہ دکھائی۔ ایک دن دفتر میں ایک غیر معمولی ماحول تھا۔ مرکزی ہال کو سجایا گیا تھا۔ بینر لگا تھا، اپریسیشن سیریمنی سیلیبریٹنگ انٹیگریٹی اینڈ بریلینس۔ مظفر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے۔ وہ حسب معمول اپنی نیلی وردی پہنے، کمر پر جھاڑو کی بیلٹ لگائے ہال کے قریب پہنچا، مگر اندر داخل ہوتے ہی رک گیا۔ ہر کوئی تالیاں بجا رہا تھا اور اسکرین پر اس کا نام چمک رہا تھا، مسٹر شیخ مظفر احمد، اے لائف سیور، اے ٹرو ایگزامپل۔ ہیلینا اسٹیج پر کھڑی تھی، چہرے پر فخر اور آنکھوں میں عقیدت۔ اس نے مائک اٹھایا اور کہا، آج میں صرف ایک ملازم کو نہیں بلکہ ایک رہنما کو سراہنے کے لیے کھڑی ہوں۔ اس شخص نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ ہم سب کو انسانیت، ایمان اور خدمت کا سبق دیا۔ سب کی نظریں مظفر پر جم گئیں۔ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہیلینا نے کہا، مظفر پلیز کم آن اسٹیج۔ وہ جھجکتے ہوئے اسٹیج پر چڑھا۔ تالیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہیلینا نے کہا، I want to officially announce that from today, Mr. Sheikh Muzaffar will serve as our laboratory health and safety consultant. He will report directly to me. یہ سن کر پورا ہال کھڑا ہو گیا۔ لوگ تالیوں سے فضا کو گنجانے لگے۔ وہی ملازمین جو کبھی اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے، اب تالیاں بجا رہے تھے، نظریں جھکا کر مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر شوبرٹ نے آگے بڑھ کر مظفر سے ہاتھ ملایا اور کہا، ویلکم ٹو دا ٹیم، کنسلٹنٹ مظفر۔ مظفر کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں تو صرف ایک مزدور تھا صاحب، یہ مقام میری محنت کا نہیں، اللہ کی رضا کا ہے۔ ہیلینا نے جواب دیا، اور شاید اسی لیے تم اس کے قابل ہو کیونکہ تم نے عزت مانگی نہیں، کمائی ہے۔ اسی تقریب میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے مائک سنبھالا، ہم سب کے لیے آج کا دن ایک سبق ہے۔ یہ شخص ہمارے درمیان تھا مگر ہم نے اسے پہچانا نہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جانے کہ علم اور کردار سرحدوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بڑا لفافہ اٹھایا اور مظفر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، This is not a bonus, it is a token of gratitude, 10 million euros as a recognition of your courage and contribution. ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مظفر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ 10 لاکھ یورو؟ وہ ہکلا کر بولا۔ ہیلینا نے سر ہلایا۔ Yes, مظفر, you deserve it. اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میڈم، میں ان پیسوں کو کیا کروں گا؟ میرے لیے تو ایک سادہ گھر، ماں کی مسکراہٹ اور ایمان ہی کافی ہے۔ ہیلینا نے نرمی سے کہا، تو پھر اس رقم کو ان لوگوں کے لیے استعمال کرو جو آج بھی تمہاری طرح جدوجہد کر رہے ہیں۔ تم اب صرف ایک ملازم نہیں، تم امید کی نشانی ہو۔ چند ہفتوں بعد مظفر نے وہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ رقم بھجوائی، اپنے گاؤں میں اسکول کی عمارت مرمت کروائی اور ایک مظفر فاؤنڈیشن قائم کی، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم اور علاج کی سہولت دی جاتی تھی۔ وہ ہر مہینے اپنے وطن کے اسکولوں کو کتابیں، یونیفارم اور وظائف بھیجتا۔ اس کے خط میں ہمیشہ ایک جملہ ہوتا، میں وہی ہوں جو کبھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر خاک میں کھیلتا تھا۔ آج اگر میں کچھ ہوں تو صرف علم، صبر اور دعا کے سبب ہوں۔ جرمنی کے میڈیا نے اس کہانی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ٹی وی چینلز پر انٹرویوز، اخبارات میں سرخیاں، اے پاکستانی ورکر ہو ٹاٹ یورپ دا میننگ آف ہیومینٹی فرام۔ اس کی تصویر کے نیچے لکھا ہوتا، موپ ٹو ماڈل دس انسپائرنگ جرنی آف شیخ مظفر۔ مگر
مظفر کے اندر کوئی فخر نہیں جاگا۔ وہ اب بھی صبح جلدی اٹھتا، کمپنی کے دروازے پر کھڑے سیکورٹی گارڈ کو سلام کرتا، صفائی کے عملے سے حال چال پوچھتا۔ وہ اکثر کہتا، میں آج بھی وہی ہوں جو کل تھا، فرق بس اتنا ہے کہ اب دل صاف کرنے والے میرے ساتھ ہیں۔ ایک شام جب ہیلینا نے اسے اپنے دفتر بلایا تو کہا، مظفر، یو ہیو changed not just this company but our hearts. You are planning to open a branch in Asia. I want you to lead our health safety program there. مظفر چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میڈم، اگر میرا علم میرے ملک کے بچوں کے کام آ سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ ہیلینا نے فخر سے کہا، That's the answer of a true leader. اور اس طرح ایک عام پاکستانی مزدور جو کبھی سرد راہداریوں میں چھپا ہوا چلتا تھا، اب ایک مشعل راہ بن چکا تھا، ایک مثال کہ محنت، علم اور نیک نیتی انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں خواب بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور شیخ مظفر احمد کی زندگی ایک مثال بن گئی۔ وہی شخص جو کبھی خاموشی سے صفائی کرتا تھا، اب جرمنی کی سب سے معزز کمپنیوں میں مشیر کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر اس کی عاجزی ویسی ہی رہی۔ وہ ہمیشہ کہتا، اگر انسان اپنی اصل بھول جائے تو کامیابی بوجھ بن جاتی ہے۔ چند مہینوں بعد ہیلینا نے اسے اپنے دفتر بلایا۔ کمرے کی فضا میں سکون تھا، شیشے کے پار برف گر رہی تھی، مگر اندر ہیلینا کے چہرے پر گرم جوشی تھی۔ اس نے کہا، مظفر، we are opening our new research branch in Asia in your homeland Pakistan. I want you to head the health and safety division there. مظفر چند لمحے خاموش رہا، دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے زندگی کی ہر رات قربان کی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، میڈم، اگر میرا علم میرے وطن کے کسی بچے کے کام آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ ہیلینا نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کہا، You are not just our employee, مظفر. You are our pride. You have shown us that humanity has no borders. کچھ ہفتوں بعد مظفر کو ایک خصوصی تقریب میں باضابطہ طور پر پاکستانی برانچ کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ جب وہ جہاز میں سوار ہوا تو اس کے ذہن میں گزرے سالوں کی ہر یاد ایک ایک کر کے ابھرنے لگی۔ ماں کی دعائیں، گاؤں کی گلیاں، صفائی کی پہلی ٹرالی، وہ سرد راتیں جب وہ ٹارچ کی روشنی میں کتابیں پڑھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں خالی ہاتھ گیا تھا، مگر تیرا کرم ہے کہ عزت کے ساتھ لوٹ رہا ہوں۔ جب جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو استقبال کے لیے درجنوں لوگ موجود تھے۔ گاؤں سے آنے والے بچوں کے ہاتھوں میں پھول تھے۔ ایک بینر پر لکھا تھا، ویلکم ہوم شیخ مظفر، پرائڈ آف پاکستان۔ اس منظر نے مظفر کے دل کو بھگو دیا۔ اس نے جھک کر زمین کو چوما اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گھر پہنچا تو ماں کمزور مگر خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے بیٹے کو دیکھا، آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر کہا، بیٹا، میں جانتی تھی کہ تیرا علم ایک دن روشنی بنے گا۔ مظفر نے ماں کے قدموں کو چوما۔ امی، یہ سب آپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ میں نے وہی کیا جو آپ نے سکھایا تھا۔ نیت صاف رکھو، محنت کرو اور سچ پر قائم رہو۔ چند دن بعد اس نے میٹک یورپ کی پاکستان برانچ کا افتتاح کیا۔ میڈیا، سرکاری حکام اور طلباء سب موجود تھے۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، ہاتھ میں مائک، چہرے پر عاجزی۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں بس ایک مزدور تھا جس نے خواب دیکھنے کی ہمت کی۔ علم اگر غرور بن جائے تو بربادی لاتا ہے، اور اگر نیت کے ساتھ ہو تو قوموں کو اٹھا دیتا ہے۔ میں آج یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور انسانیت ہمیشہ جیتتی ہے۔ اس کی تقریر کے بعد ہال میں طویل تالیوں کی گونج تھی۔ بچے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، مظفر بھائی زندہ باد۔ اسی لمحے اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی تنخواہ کا حصہ مظفر فاؤنڈیشن کے لیے وقف کرتا ہوں تاکہ غریب طلباء کو تعلیم دی جا سکے، وہ تعلیم جو میرے پاس ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کے یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئے۔ میڈیا نے اگلے دن سرخی لگائی، فرام جینیٹر ٹو لیڈر، دا جرنی آف شیخ مظفر انسپائرز اے نیشن۔ کچھ ہفتے بعد ہیلینا نے ویڈیو کال پر کہا،
Muzaffar, your foundation's work is reaching headlines here too. You did not just make Pakistan proud, you made humanity proud. मुजफ्फर ने मुस्कुरा कर कहा, मैम, ये सब उसी खुदा का निज़ाम है जिसने मुझे सफाई के कपड़े पहनकर इल्म की इज्जत सिखाई। वक्त गुजरता गया और मेटक यूरोप पाकिस्तान ब्रांच एक कामयाब अदारा बन गया। हर साल दर्जनों नौजवान वहाँ तरबियत हासिल करते और मुजफ्फर उनसे यही कहता, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इंसान का मुकाम उसके लिबास से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और खिदमत से बनता है। एक दिन वो अपनी फाउंडेशन के स्कूल के सहन में खड़ा था। बच्चे हंस रहे थे, खुशी से खेल रहे थे, आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं वापस आया तो शोहरत के लिए नहीं, इन ख्वाबों के लिए जो कभी गुर्बत ने छीन लिए थे। फिर उसने एक बच्चे के सर पर हाथ रखा, बेटा, इल्म को दौलत मत बनाओ, खिदमत बना लो। यही मेरी कहानी है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। शाम ढल रही थी, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो मस्जिद की सम्मत देखता हुआ बोला, ए अल्लाह, शुक्र है कि तूने मेरे हाथों से झाड़ू तो ले लिया मगर उनमें इल्म, इज्जत और खिदमत दे दी। और इस तरह शेख मुजफ्फर अहमद, जो कभी एक खामोश सफाई वाला था, अपने किरदार, ईमान और इल्म की बदौलत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। उसकी कहानी अब सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि हर उस दिल की दास्तान थी जो यकीन रखता था कि खुलूस और मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।